सर इधर देखिए, अंदर आइए, थोड़ा सा अंदर आ जाए अंदर थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नोमान खान सौदागर, माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन एज अ डायरेक्टर और शाहीन किड्स वैल्यू स्कूल में मैं एज अ डायरेक्टर हूँ। हमारा ये स्कूल स्टार्ट करने का मकसद यही है कि अपने माशरे में एक एजुकेशन, एक अच्छा एजुकेशन चले, अच्छा एजुकेशन चले, और उस एजुकेशन के तहत हम चाह रहे हैं कि अपने बच्चों में एक अच्छा रुझान पैदा हो, और इस टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स काफ़ी सारे होने चाहिए। एक हमने छोटी सी बुनियाद एक स्टार्टअप किया है, तो हम ये चाहेंगे कि ये स्टार्टअप हर कोई करे, और इसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को फ़न विथ लर्न पढ़ाना चाहिए। तो हमने इस टाइप में हमने अपने क्लासरूम्स भी वैसे बनाए हैं, कुछ मेज़नीन्स बनाए हैं कि बच्चे ऊपर जाकर पढ़े, कुछ ड्राइंग के लिए हमने अलग से डेस्क बनाए हैं, और इसके प्ले एरिया भी बहुत हमने काफ़ी बड़ा रखा है, टर्फ काफ़ी बड़ा रखा है। और इसमें अगर बच्चों को मज़ा आए पढ़ने में तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, और हम चाहेंगे कि बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़े, और हम भी ये कोशिश रहेगी कि हमारी जो काम है इसमें हम ईमानदारी के साथ पूरा उतरे। ये हमारा जो कमर्शियल, सोशो कमर्शियल काम है एजुकेशन का, स्कूल का, तो हम ये फ़ीस इसीलिए चार्ज कर रहे हैं कि इसमें टीचर्स को अच्छा पे करें। अच्छे टीचर्स को पे करेंगे तो अच्छे टीचर्स आएंगे, अच्छे टीचर्स आएंगे तो अच्छे अपना माशरा बनेगा। और अपन इसी को लेकर अगर चलते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग्स, बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग्स और पेरेंट्स के प्रॉपर ट्रेनिंग्स, अगर ये सब हम एक साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हम ये कहीं ना कहीं एक कामयाब होंगे एक अच्छे स्कूल के लिए। मुझे आप सबसे ये गुजारिश है कि हमें इस के अंदर दुआओं से नवाजे और हमारी कोशिशों को सराहे। और मेरी और एक मशवरा है और गुजारिश है कि एक बार हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर बिल्कुल देखिए, और जो मैनेजमेंट है वो भी आकर देख सकते हैं कि हमने जो छोटी मोटी कोशिश की है इसमें हमें मशवरा भी दे सकते हैं, और इसमें अगर हमसे कुछ चाहिए चीज़ें तो हम उसके लिए भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक सवाल है, जब माँ बाप अगर आपके पास आए तो आते वक्त बच्चों के कोर्स से डॉक्यूमेंट लाना ज़रूरी है, और उसके बारे में बता दें। देखिए, अब हमारे पास तो सिर्फ नर्सरी, सीनियर केजी या जूनियर केजी हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि बच्चों का बेस से ही हम उनको एक अपर ले जाए। अब जैसा सीनियर केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी के बाद फर्स्ट आएगा तो बच्चा हमारा ही फर्स्ट में जाएगा। तो आज हमने बेस सीनियर केजी, जूनियर केजी से उसका बेस बनाया है, तो फर्स्ट में भी उसका बेस वैसा रहेगा, और हमें उसका एनालाइज रहेगा और उसको हम वो लेवल पे लेके चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हमारा ऐसा इरादा है कि हम एक एक क्लास आगे बढ़े और हमारा जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करें। अब जैसा कि बताया गया है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, तो रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन है। अभी जो नया बच्चा है उसके लिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे का आधार कार्ड अगर है तो, और माँ बाप का आधार कार्ड और फ़ोटोज़, दो फ़ोटोज़ लगेंगे। एडमिशन का टाइमिंग बता दीजिए। देखिए, हमारा स्कूल 10 बजे से सुबह से और शाम में अभी 6 बजे तक रहेगा इंशाल्लाह, और आप ये टाइम में इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं। अभी भी कभी भी वेलकम रहेगा। यहाँ कटकट गेट पे हमारा स्कूल है, कटकट गेट को एकदम मुत्तसिल लगकर ही हमारा स्कूल है। इस पे आप थर्ड फ्लोर पे आएंगे तो थर्ड फ्लोर पर ही स्कूल है, लिफ्ट रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पर भी लिफ्ट है, और थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट के ज़रिए से आप आ सकते हैं, और फोर्थ फ्लोर पे हमारा टर्फ रहेगा। आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए। जी, मैं नोमान खान, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 927262, अगेन 7262। इस पे तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ हज़रात, शहर औरंगाबाद से आए हुए नौजवानों, दोस्तों, काबिल एहतराम बहनों, माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है। और बातें हुई माहिरीन, यकीनन बड़ा जानने वाले शहर औरंगाबाद इल्म का मरकज़ है, और यहाँ पे कई एक्सपर्ट मौजूद हैं, और एक्सपर्ट से आप लोग सुने भी हैं माशाल्लाह। यकीनन ये स्कूल में एक इजाफ़ा नहीं होगा, एक डिफरेंट स्कूल होगा, एक मुख्तलिफ स्कूल होगा। उसके लिए भरपूर कोशिश की जाएगी, और इंशाल्लाह जैसा कि उम्मीद की गई है ये स्कूल एक ज़रिया बनेगा तब्दीली की शुरुआत का। अभी
منیر دیشمکھ صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑے چینج کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ یہاں سے شروعات ہوگی اور ایک ایک اسکول سے، ایک ایک ادارے سے علاقے کے حالات بدلتے ہیں. میں اپنے چھوٹے سے کچھ تجربات رکھوں گا اور آپ حضرات سے کچھ گزارشات کروں گا. مجھے جہاں کہیں یہاں آتے آج دوپہر میں آتے ہی پوچھے کہ آپ کیسا کرے، تو شاہین کی شروعات بہت چھوٹے سے ہوئی تھی، بہت چھوٹے سے ہوئی تھی. آج تو ماشاءاللہ یہاں پہ جو اسکول شروع ہوا ہے، بڑے ہی ذمہ دار حضرات، صلاحیت رکھنے والے، طاقت رکھنے والے، تجربات کے ساتھ اور ایک اچھے خاصے فنڈ کے ساتھ یہ شروع ہوا ہے. شاہین صرف 300 روپے سے شروع ہوا تھا، صرف 300 روپے. اور میں لکڑی کے ٹال کو جا کر وہ بڑے بڑے لکڑی کے پیسز تول کے لیا، رکشے میں ڈال کے سامل گیا اور وہاں پہ کٹا کے کارپینٹر کو لا کے رکھ کے 17 اسٹوڈنٹس کے لیے فرنیچر بنایا تھا. اور کمرہ تھا بغیر پلاسٹر کا اور بغیر فلورنگ کا، 12 فٹ بائی 18 فٹ کا ایک کمرہ. اور ان بٹوین اکیڈمک ایئر صرف 17 بچوں سے اسکول شروع ہوا تھا. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا 40,000 سے بچے آج، زیادہ بچے آج الحمدللہ شاہین سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. مجھے پورا یقین ہے، احساس ہے، طاقت نہ صلاحیت. جیسا کہ ابھی بتایا گیا، نیت کام کرتی. نیت کے سوائے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میرے چھوٹے بھائی ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے تو خیال آیا کیوں نہ دوسروں کو موقع نہ ملے. ہماری ساری کوششوں کے باوجود ڈراپ آؤٹ ہو گئے. خرچ کر رہے تھے ہم، وقت دے رہے تھے، فکر کر رہے تھے، سب کر رہے تھے، ڈراپ آؤٹ ہو گئے. تو پھر احساس ہوا کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کرتے، کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے، ایک اسکول شروع کیا جائے. ان بٹوین اکیڈمک ایئر تعلیمی سال کے بالکل درمیان میں 1 دسمبر کو شروعات ہوئی تھی. اور پہلے ہی دن سے ہم ٹرینڈ کو فالو کرنے کے قائل نہیں تھے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اسکول کیسے چلتے ہیں، ویسا نہیں. اسٹوڈنٹ کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے، بینیفٹ اسٹوڈنٹ کا کیا ہوتا ہے. بتایا گیا نا، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. مخالفتیں بھی، اور جب بھی تبدیلی آتی ہے تو مخالفتیں ہوتے ہیں. شاہین کے ساتھ بھرپور مخالفتیں ہوئی. 15 سال سارا کا سارا ماحول مخالفت میں رہا اور شاید وہ میرے لیے فائدہ مند رہا. کچھ دن پہلے، 1-2 سال پہلے احساس ہوا، بڑا برا لگتا تھا لوگ مخالفت کرتے تو، بڑا برا لگتا تھا یہ کیا ہے. لیکن اب احساس ہوا یہ فطری چیز ہے مخالفتیں. جہاں کہیں بھی تبدیلی آتی ہے، ٹرینڈ بدلتا ہے، وہاں مخالفتیں آتی ہیں. لیکن آج وہ ماحول نہیں رہا، آج وہ ماحول نہیں رہا. 36 سال پہلے ایسے حالات سے گزرے اور تجربات کی بنیاد پہ شاہین میں بہت ساری چیزیں بنی ماشاءاللہ. ہم شاہین کو ٹیوشن فری بنانے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں تجربہ کرتے کرتے AICU جو ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے ذریعے پورے انڈیا بھر میں ہم ڈراپ آؤٹ کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں، حافظوں کو اصلی تعلیم سے جوڑنے کی خواہش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 15 سال سے یہ کام چل رہا ہے. اور AICU کا ورڈ جو ہے یہ اورنگ آباد کی دین ہے، اورنگ آباد کی دین ہے. ہم ICU بولتے تھے، مثال کے طور پہ بتانے میں ICU بولتے تھے. تو یہاں پہ ناصر علی صاحب انجینئر موجود ہیں، وہ میں ہمارے کچھ ٹاپرز کو لے کے آیا تھا گھمانے کے لیے. میں بتا رہا تھا کہ جنرل وارڈ سے جس طرح سے ICU میں لاتے ہیں، ویسے ہم کمزور بچوں کو الگ سے ان کے اوپر محنت کرتے ہیں. تو پیچھے مسکراتے اکیڈمک ICU بول دیے. ان کو یاد شاید نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ورڈ جو ہے میں لیا اور اس کو ICU نہیں بلکہ AICU بولنا شروع کرا. ماشاءاللہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ اس ورڈ کو جو ہے رجسٹر کر لو. کیا رجسٹریشن کر لیں گے. بہرحال دینی اصلی تعلیم کے مقصد پہ کوشش ہوئی. 80% وقت ہم اصلی تعلیم پہ دیتے ہیں، 20% وقت دینی تعلیم پہ دیتے ہیں. اور شعبے شروع کیے تو 80% وقت حفظ پہ دیے، 20% اصلی تعلیم پہ دیے. AICU کو پھیلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں.
وہ یہاں پر ہونا چاہیے جیسے کہ بتایا گیا. اس میں طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ایک ٹیچر 6 بچے ہوتے ہیں اور بچوں کی میتھمیٹکس اور لینگویجز پہ توجہ دیتے ہیں. زندگی میں بچہ کبھی پین نہیں پکڑا, اس کو 3 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ میکزیمم 3 مہینے کے اندر اس کو اس کی ایج کے حساب سے اس کی کلاس میں بیٹھ کر سمجھنے کے قابل کر دیتا ہے. 15 سال سے یہ کام ہو رہا, اور ایسے بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے یا ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے وہ بہترین آفیسر بنے ہیں, انجینئر بنے ہیں. اور ہمارے پرنسپل جو فی الحال ہیں انظر سر ایسے ہی ڈراپ آؤٹ ہی تھے. اور ایک ڈائریکٹر خواجہ پٹیل کا نام کئی لوگ سنے ہوں گے جو بیدر آنا جانا ہے, وہ 6 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے. 3 سال اور ڈیزل میکینک بننے کے لیے روز کالی چٹی پہن کے جاتے تھے. صرف 10th کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ میں ریکویسٹ کر رہے تھے تو ہم انکار کر دیے. پھر بتایا میں کہ نہیں ہاسٹل میں آ کر رہیں گے تو ہم موقع دیں گے. وہ دوسرے دن ہاسٹل میں ہے, الیکٹریکل انجینئر ہیں اور اب شاہین کے ون آف دی ڈائریکٹر ہیں. آدھا ایڈمنسٹریشن وہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی بچوں کی زندگی میں ایسی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر واقعی ہم کوشش کریں گے. تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ سنٹر ایک مثال بنے گا اور یہاں سے یہ پھیلے گا. میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں. آج دوپہر میں بات کر رہا تھا, ایکسپرٹ لوگ ڈاکٹرز حضرات موجود تھے. یہاں کے مسائل کیا ہیں, مجھے خوشی یہ ہوئی, میں ایک تحریک چلا رہا ہوں 15 سال سے, شادیوں کو سادگی سے کرنا اور خرچ نہیں کرنا. تو مجھے یہ اطلاع پہلے سے ہے کہ مہاراشٹر میں الحمدللہ یہ اچھائی ہے, سادگی سے ہوتی, خرچ نہیں ہوتا. لیکن کیا یہ برائی تھوڑا تھوڑا بڑھ رہی ہے, کہیں سے اس کے اثرات ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو آپ لوگ توجہ دیجیے, روکیے اس کو, ناپسندیدگی کا اظہار کیجیے, پسندیدگی کا اظہار کیجیے, کھلا اظہار کیجیے. اور جہاں کہیں سادگی سے کام ہو رہا ہے اس کو جو ہے اس کی تائید و ستائش کیجیے. اکثر ایسا ہو رہا ہے, یہاں پہ نہیں ہے, مجھے بتایا گیا, اطمینان دلایا گیا کہ اتنا برا حال نہیں ہے. لیکن افسوس کہ اکثریت تو یہی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی تعلیم کا ڈبل اس کی شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ایسا معاشرہ سماج ترقی نہیں کر سکتا. ایک ماحول بنانا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے حضرات فکر مند حضرات ہیں, یہ اگر ارادے کر لیں انشاءاللہ تو کوئی بھی برائی, نئی برائی کو انٹروڈیوس ہونے مت دیجیے. برائیاں اس بری طریقے سے شامل ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے محسوس نہیں کر رہے. برائی گھروں میں داخل ہو جا رہی ہے اور اس کا احساس نہیں ہو رہا. تو اس کے اوپر توجہ دیجیے. میں سنا کہ نوجوان ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں. اس پہ تحریک چلنا چاہیے, ایک مستقل تحریک چلنا چاہیے اور اس کے اوپر کوششیں ہونا چاہیے. ایک مسجد کا علاقہ طے ہو جائے اور ایک مسجد کے علاقے میں کوشش ہونا چاہیے. کوئی مسجد والے کوشش کر کے یہ بولنے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ ہماری مسجد کا علاقہ ڈرگ فری ہے, ہمارے مسجد کے علاقے میں گٹکا نہیں بکتا. یہ کوشش ہونا چاہیے. میں پوچھ رہا تھا کیا حیدرآباد کی طرح رات میں 3 بجے تک بچے گھومتے ہیں؟ نہیں, 3 بجے تک نہیں, 2 بجے تک ہی گھومتے ہیں, بتا رہے ہیں. ارے ہمارے مسجد کے علاقے میں الحمدللہ کوئی بچہ باہر رات میں گھومتا نہیں. یہ کوششیں ہونا چاہیے اور یہ پاکٹس میں محنت ہونا چاہیے. کیا یہاں پہ مسلمان لوگ بھیک مانگتے ہیں تو مسجد والے, ایک مسجد کے علاقے والے یہ کوششیں کرنا چاہیے. پروفیشنل بھیک مانگنے والوں کو سمجھا منا کر ان کو محنت کی طرف راغب کرنا ہے. اور پھر ایک مسجد اعلان کر سکتی ہے کہ ہماری مسجد کا علاقہ بغیر فری ہے. کوششیں ہونا چاہیے. برائی کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ہونا چاہیے. بیدر میں ہم بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے 137 مسجدوں کو ڈیوائیڈ کر کے اس کو 12 کلسٹر میں بنا کے 2 سال سے محنت کر رہے ہیں, مختلف کوششیں کر رہے ہیں. یہ مسجد کو مرکز بنا کے کام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اور ڈراپ آؤٹ کو ہم لینا چاہتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسے ڈراپ آؤٹ کو جانتے ہیں جو 12 سال کے اوپر کا ہے, ماں باپ خرچ نہیں کر سکتے, تو وہ یہاں کے ذمہ داروں کے ذریعے, باسط صاحب کے ذریعے بھیجیے. ہم حیدرآباد میں اور بنگلور میں کچھ ایسے سینٹر ہیں, ایسے بچے جو اسکول بھی نہیں گئے, مدرسہ بھی نہیں گئے, 12 سال کے اوپر کے ہیں, نہیں پڑھ رہے ہیں, 18 سال کے اندر ہیں, تو ان کو بھیجیے. ان کو فری رہنا کھانا کے ساتھ ان کو EIC کے ذریعے ان کی تعلیم دے کر 2 سال میں ان کو NIOS کے ساتھ
10th پاس کرا کے صلاحیت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ضروری دینی تعلیم اور ان کو ایک کلچر دیتے ہوئے، ان کو ایک ڈسپلن دیتے ہوئے، ایک لائف اسٹائل دیتے ہوئے ان کو ضروری دینی تعلیم سے واقف کرا کر بھیجیں گے. اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف کرناٹکا 100 مدرسوں کی ذمہ داری شاہین کو دی ہے. وہ ٹینڈر تھا، خیر وہ ٹینڈر ہم کو ملا ہے، وہ پرپوزل بھی ہمارا تھا، مشورہ بھی ہمارا تھا. 100 مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا مکس اپ کا ایک تجربہ 10 کروڑ روپے گورنمنٹ آف کرناٹکا دے رہی ہے. وہ ہم گزشتہ 1 سال سے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کے اچھے نتائج ہو رہے ہیں. یہی ہم امید کریں کہ دینی عصری تعلیم کا ایک مکس اپ ہو جائے، ایک حسین امتزاج ہو جائے، جس کے ذریعے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور میں بتا رہا تھا کہ وہ دور جب ایک چھت کے نیچے دینی تعلیم اور عصری تعلیم ایک ساتھ ہوا کرتی تھی، وہ دور انسانی تاریخ کا سب سے سنہری دور ہوا کرتا تھا. میں پوچھ رہا تھا کہ اورنگ آباد کی تاریخ کیا ہے، تو بتا رہے تھے 400-500 سال کی ہے. تو میں بتا رہا تھا نہیں، ہمارے بیدر کی تاریخ 1000 سال کے اوپر کی ہے. بیدر میں ایک یونیورسٹی خواجہ عماد الدین محمود گوان یونیورسٹی تھی، جہاں پر 25 ممالک کے بچے پڑھنے آتے تھے. وہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی، لینگویجز کی تعلیم، اسلامی تعلیم بھی ساتھ ہی ساتھ دی جاتی تھی. اور اس وقت ایک لیبارٹری وہاں پہ ہوتی تھی، اسٹرانومی کی، فلکیات کی لیبارٹری ہوتی تھی، اس زمانے کی سب سے ماڈرن لیبارٹری. اگر وہ لیبارٹری آج تک کام کرتی ہوتی تو ہم یہ موبائل فون اس دنیا کو 100 سال پہلے دے دیے ہوتے. ہم لیڈر ہوتے، ہم دینے والے ہوتے. ہم دینی تعلیم کو الگ اور عصری تعلیم کو الگ کر کے یقیناً نقصان میں آئے ہیں. ساری ضروری دینی تعلیم اسکول کے ذمے ہم آج سے 35 سال پہلے طے کرے ہیں. آپ سے بھی کو اطلاع دیں گے کہ انشاءاللہ یہ اسکول بچے کے لیے جو بھی ضروری دینی تعلیم ہے، ضروری دینی تعلیم انشاءاللہ اسکول کی ذمہ داری رہے گی. اور ہر ایک کو 10th پاس کرنا ہے. 10th کے بعد عالمیت میں جائے. ہر ایک کو حافظ بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو ضروری دینی تعلیم ضروری ہے. میں مدرسے کے ذمہ داروں سے بتا رہا ہوں کہ مدرسوں میں ایک شعبہ بناؤ، فرض عین والا شعبہ بناؤ، دینیات پلس اس کا نام ہم رکھ کے انڈیا بھر میں 5-10 اسکولوں میں، مدرسوں میں کوشش کر رہے ہیں. اور علماء کرام اس کو پسند کر رہے ہیں. کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو، اس کے لیے تحریک چلے. اور یہ اسکول، ایک ایک ادارہ، ایک ایک علاقے کی حالت کو بدل سکتا ہے. صرف ضرورت کیا ہے، بچہ کمانے کے قابل بن جائے، اس کے مارکس اچھے ہو جائے. یہ نہیں، اسکول کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی آئے، معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں اور اچھائیاں پھیلیں. یہ کوششیں ہونا چاہیے. نسل کو تیار کرنا ہے، نسل ہی اصل ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں، نسل ہی اصل ہے. کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں اگر تبدیلی لانا ہے تو نسلوں کو بنانا ہے. اور نسل کو دیکھتے دیکھتے 10-20 سال 25 سال میں اگر ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے تو مستقبل ہمارا رہے گا. یہ بچے طاقتور ہو جائیں گے، یہ نسل طاقتور ہو جائے گی تو ہمارا مستقبل طاقتور ہو جائے گا. یہ احساس کے ساتھ تمام تر ہماری ترجیحات تعلیم اور تربیت پہ ہو. تمام تر ترجیحات، غیر ضروری، غیر شرعی تمام رسومات کو ختم کر دینا اور مکمل ترجیحات تعلیم و تربیت پہ ہو. اس کے لیے کوششیں کرنا چاہیے اور اسی کے ذریعے تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ماہرین کی موجودگی میں وہ کیونکہ بہت ساری باتیں آئی ہوئی ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا اور مائنڈ اینڈ موشن کے ذمہ داروں سے کو مبارکباد دوں گا اور ان سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ماڈل پیش کریں گے، نسلوں کو تیار کریں گے. شاہین کا بھرپور سپورٹ رہے گا، یہاں پہ بھرپور سپورٹ رہے گا. کبھی بھی کسی بھی لمحہ تاخیر نہیں ہوگی. وہ سب کچھ خیالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو خواہشات آپ رکھے ہیں، اس کو جو ہے آپ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے. اور جب خیال آتے ہیں، اچھے خیال آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ امانت ہوتی ہے. ہر اچھے خیال کو خواہش میں بدلنا اور اس کے لیے سخت محنت کرنا، پھر دیکھیے اللہ راستے نکالتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو ہے خیالات کو دور رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے بھروسہ کر کے اچھے سے اچھے جو بھی خیالات آپ کے آ رہے ہیں اسکول کے ڈیولپمنٹ کے لیے، بچوں کی بھلائی کے لیے، معاشرے میں تبدیلی کے لیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. منیر دیشمکھ صاحب اورنگ آباد سے بڑا لگاؤ ہے
اور وہ اپنی پوری طاقت انشاءاللہ یہاں لگائیں گے. یہاں پہ کوئی کسر نہیں چھوٹے گا. ابھی ہم انٹرنیشنل لیول پر کچھ کام کر رہے ہیں. تاجکستان میں میڈیکل کالج سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے 500 بچوں کو وہاں بھیج کر. وہ بچے جو انڈیا میں اسکور نہیں کر سکتے, نہیں کر رہے ہیں, یا انڈیا کا ڈونیشن نہیں دے سکتے, تو وہاں پہ انڈیا میں جو خرچ ہوتا ہے اس کا صرف 20% خرچ میں 6 سال کی تعلیم کا وہاں پہ انتظام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا بورڈ سے افیلیشن کے ساتھ بیدر میں ایک انٹرنیشنل اسکول کا اناگریشن 4 تاریخ کو ہے. ہم انٹرنیشنل سارے کریکولم کو لے کر اڈاپٹ کرتے ہوئے انڈیا بھر میں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. اور اب تک ہم +2 کے لیے کوشش کر رہے تھے, 11th and 12th کے لیے کوشش کر رہے تھے. یہ احساس کے ساتھ کر رہے تھے کہ وہ ان بچوں کو جو مواقع نہیں ملے ہیں ان کو مواقع دیے جا سکتے ہیں 11th and 12th. اور وہ بچوں کو جن کو اچھا ماحول ملا ہے, اچھے مواقع ملے ہیں, وہ غیروں کے ماحول میں, غلط ماحول میں جا کر بھٹک رہے ہیں. تو اس کے لیے +2 کے لیے ہم پورے انڈیا بھر میں جال پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بیدر کا ماحول, بیدر کا کلچر جو ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی الحمدللہ اس سینٹر کو ملا کر ہمارے 109 سینٹر انڈیا بھر میں ہیں. اس کو مزید جو ہے پھیلاتے ہوئے نسلوں کی تربیت کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں گے. میں پھر ایک مرتبہ اہلیان اورنگ آباد کو مبارکباد دوں گا, اور یہ یقین دہانی کے ساتھ کہ ہمارا بھرپور تعاون رہے گا. آپ لوگ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو یہاں پہ موقع دیجیے, ہمارا بھرپور سپورٹ رہے گا. بہت بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Chairman of Shaheen Group of Institution, Dr. Abdul Khadir Khan Saab, other dignitaries, guests, parents, teachers and dear students, السلام علیکم. وقت بہت کم ہے. میں یہاں پر ایز اے ٹرینر یہاں پر میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اس اسکول کی جب بنیاد ہوئی تو اسکول مسلسل اپنی تیاریوں میں لگا رہا, اور مجھے مدعو کیا گیا ٹیچرز ٹریننگ کے لیے. میں مختصر سے اپنا تعارف دے دوں. میں مراٹھواڑہ کا پہلا انٹرنیشنل ٹرینر ہوں جو نیورو لنگوسٹک ٹریننگ دیتا ہے, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. الحمدللہ آل انڈیا مور دین 350 انسٹیٹیوشنس میں ٹریننگ دیتا ہوں, جس میں اسکولس ہے, کالجز ہے, یونیورسٹیز ہے, کمپنیز ہے. اینڈ مائی کور ایریا از ٹو انہینس دا پرفارمنس. واٹ ایور your responsibility is, I help you to improve your performance. Whether you are working in a IT company, whether you are working in a finance company, whether you are a teacher or a business owner, my role is to help you to enhance your performance. تو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے یہاں پر ٹیچرس کی ٹریننگ چل رہی تھی الحمدللہ. کنسیڈرنگ دس لیول پری اسکول, یہاں ہمارے پاس چیلنج زیادہ یہ تھا کہ ٹیچر کو اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ کیسے بچوں کو اپنے ایکشن سے انسپائر کیا جائے, کیونکہ یہ وہ لیول ہے جہاں بچے اگر ٹیچر سے کنیکٹ ہوں گے تو کمفرٹیبل ہوں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے, اور جب پارٹیسپیٹ کریں گے تو رزلٹ آئے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا یہ آبزرویشن رہا ہے کہ پری اسکول میں اکثر بچے شروعاتی دور میں جب آتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, کئی دنوں تک تو روتے رہتے, ایک کو دیکھتا رو کے دوسرے بھی رونا شروع کرتے. تو یہاں پر ہماری جو ٹریننگ کا جو کور ایریا تھا اس کا مین تھیم یہی تھا کہ ہاؤ ٹو میک یور اسٹوڈنٹ کمفرٹیبل, کنیکٹیڈ, پارٹیسپیٹیو اینڈ رسپانسو. اس کے لیے ہم نے کچھ ایڈوانس جو میتھڈز ہے استعمال کیے, جیسے کہ ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی کے ہم نے ٹیکنکس اس میں استعمال کی, اس میں ہم نے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہم نے استعمال کی, اور الحمدللہ ٹیچرس کا رسپانس بہت اچھا رہا. آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ دا ٹیم Minds in Motion Foundation, Basi Siddiqui Saab and his team for a very good selection of the teachers. کیونکہ میں 4 دن تک کنٹینیو انٹریکٹ کرتا رہا ٹیچر سے, تو میرا کام بہت آسان ہو گیا, کیونکہ الحمدللہ ٹیچرس were really brilliant. They were aware of their responsibilities and they were very rational in their behavior. So ان 4 دن کی ٹریننگ میں ہم نے یہی سکھایا کہ how to identify the state of mind of the student. جب ایک بچہ اگر دوسرے بچے کی کمپلین کرتا ہے کہ مس یہ مجھے ستا رہا ہے, تو ٹیچر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون ستا رہا ہے اور کون ستایا گیا. یہ پتہ چلے گا اس بچے کے ٹون سے, اس کے پیس سے, اس کی پیچ سے, اس کے فیشل ایکسپریشن سے,
اور اس کی باڈی لینگویج سے. کیونکہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ جیسے دو بچے ہوتے ہیں, ایک بچہ جو کمپلین کر رہا ہے کہ مجھے اس نے ستایا, ضروری نہیں ہے اس نے اس کو ستایا, ہو سکتا ہے اس نے اس کو ستایا اور سیفر سائڈ پہلے ہی کمپلین کر دی. تو یہ ٹیچر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کے فیزیولوجی پہ دھیان دیا جائے ردر دین ورڈس, اور نہ صرف بچوں کے, پیرنٹس کے آلسو. بیکاز ناؤ اٹ از وی سی کہ اگر ہم کو اسٹوڈنٹس کا ڈیولپمنٹ چاہیے تو ہم کو پیرنٹس کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. اور ایسے کئی اسکولس ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو کمپلسری کیا گیا ہے کہ آپ کم سے کم ہفتے میں ایک دن ہماری کلاس اٹینڈ کریں گے, کیونکہ بچہ اسکول میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہے, باقی ٹائم کہاں پر ہے؟ پیرنٹس کے ساتھ ہے. اینڈ انوائرمنٹ میٹرس. بچہ جس انوائرمنٹ میں زیادہ رہے گا وہاں کا انفلوئنس وہ لے کر آئے گا. تو یہاں پر باسط صدیقی صاحب نے یہ بھی طے کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم پیرنٹس کے لیے بھی کچھ گائیڈنس پروگرام رکھیں گے, اور ان میں بھی ہم تھوڑا سا اویئرنیس ہم کچھ کریٹ کریں گے. وقت اتنا ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھوں, کیونکہ 16 گھنٹے کی ہماری ٹریننگ رہی ہے ٹیچرس کی, اور الحمدللہ ٹیچرس کا بہت اچھا رسپانس رہا. اور ہم نے اس میں صرف ٹیچرس کو ایجوکیٹ نہیں کیا, بلکہ آخری دن ہم نے ٹیچرس کا اسسمنٹ بھی لیا کہ now you have developed a rational behavior, now give the demonstrations. اور الحمدللہ سبھی ٹیچرس نے ڈیمونسٹریٹ کیا, اور انہیں 16 گھنٹے میں جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا کہ ہاؤ ٹو ڈیل دا ڈفرنٹ سچویشنس ود ڈفرنٹ ٹیکنیکس اینڈ ڈفرنٹ ٹیکٹکس. سو یہی کچھ ایکسپیرینس میں رہا. اسی کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد دوں گا ایک بار اور مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن کے سبھی ممبران کو, باسط صدیقی صاحب, ان کی ٹیم کو, اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ سر آپ کا یہ وینچر ہمارے شہر میں اسٹارٹ کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے. بیکاز شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن از لائک another Cambridge and Oxford for this region, and we are really proud to have this in our region. Once again, thank you so much. Alhamdulillah. Shukriya. شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, عرفان سوداگر سر نے جتنی باتیں یہاں پر کہی ہے اور جس طرح سے ہمت افزائی کی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس کے قابل نہیں. ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں جن کے نقش قدم کی خاک کو ہم چھونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہماری چھوٹی سی کوشش جو آپ کے سامنے یہاں پر شاہین کڈس اینڈ ویلیو اسکول کے نام سے نظر آ رہی ہے, یہ ایک خواب ہے عبدالقدیر صاحب کا, جس کی تعبیر کرنے کے لیے ہم اپنا ایک بس چھوٹا سا پرزہ لگایا ہے یہاں پہ اورنگ آباد میں. اس پرزہ کا کام ہے کہ بس اچھی طرح سے وہ اپنا کام کرے تاکہ عبدالقدیر صاحب کے جو خواب ہے وہ پورے ہو سکے. اور عبدالقدیر صاحب کا کوئی انفرادی خواب نہیں ہے. کئی وقت ایسا تھا کہ ہم لوگ گزشتہ 3 سال سے کام کر رہے ہیں مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن کے تحت, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, بہت ساری بات چیت ہوتی ہے, اور سب سے اہم جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مسائل کا رونر ہوتے ہیں. بحیثیت مسلمان میں معافی چاہوں گا, لیکن یہ بات اہم ہے کہ ہم اپنے مسائل کا رونر ہوتے ہیں. لیکن ہم اپنے مسائل کی طرف آگ بھر کر نہیں دیکھتے کہ بھئی ہمارے پاس کیا مسائل مہیا ہے, ہم کیا کیا چیزوں کو یہاں پر استعمال میں لا کر آ سکتے ہیں. بہت سارے مسائل پر گفتگو کرنے کے بعد اور اس کے حل کی طرف پیش رفت کرنے کے لیے لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد, ہمارے بزرگان اور ہمارے جو یہاں پر رہنما موجود ہے ان سے رہنمائی لینے کے بعد ایک چیز جو ذہن میں کلیئر ہو گئی, اور یہ کہ شرح صدر ہو گیا, وہ یہ کہ تعلیمی ہماری بنیادی تمام مسائل کا حل ہے. علم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ بڑی سے بڑی انڈسٹری چلا لیجئے, آپ کسی ملک پر حکمرانی کر دیجئے, اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ ماڈرن زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے, آپ کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن آپ کا جو ہے تو زوال یقینی ہے. اس چیز کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک اسکول کی بنیاد ڈالتے ہیں. 3 سال پہلے کئی بار پلاننگ ہونے کے بعد وہ جو ہے تو وسائل کے مہیا نہ ہونے کے سبب چیزیں جو ہے تو بکھرتی چلی گئی. ہر بار جو سب سے بڑا پیسہ جو ہوتا ہے نا, وہ پیسہ
सामने आकर जो है तो खड़ा हो जाता है, आप अपने काम नहीं कर सकते। तो किस तरह से हम एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बनाए, उसकी एक मिसाल हमने पेश की एजुकेशन एक्सपो के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग औरंगाबाद के यहाँ पर मौजूद है और आपको पता है कि एक बहुत बड़ी एक्टिविटी 8 रोज़ा एक्टिविटी यहाँ पर होती है और लाखों में जो होता है उसका खर्च जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े इत्मीनान के साथ ये कहते हैं कि उसमें हम डोनेशन नहीं लेते, हम किसी से यानत नहीं लेते। एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम है, लोग आते हैं अपने मकासद के तहत वहाँ पर अपनी जगह ख़रीदते हैं और वो जो अर्निंग होती है उसके ज़रिए से हम दूसरे जो एक्टिविटी वहाँ पे होती है उसको मुकम्मल करते हैं। तो क्या एक स्कूल सेल्फ सस्टेनेबल हो सकता है क्या? तो खदीर साहब की याद आई, हम बिदर का सफ़र किए और जाकर हमने देखा कि खदीर साहब गुज़िश्ता कई सालों से AICU नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहे। बड़ी चीज़ें जहन में थी, बड़ी जुस्तजू थी कि वो किस तरह से 3 महीने में एक ऐसे बच्चे को जो ज़िंदगी में कभी स्कूल नहीं गया, 3 महीने के ट्रेनिंग में जो है तो उसे 10वीं का एग्ज़ाम पास करवा देते और वो भी बिना चीटिंग के 10वीं के काबिल बना देते। तो ये वाला हमने जाकर देखे और अपने आँखों से मुशाहिदा किया, लोगों को टीचिंग मेथड को समझा और हमने अब्दुल कदीर साहब से जो है तो रिक्वेस्ट की कि वो औरंगाबाद में AICU की ब्रांच हमारे साथ स्टार्ट करे। आप तो हमेशा तैयार होते हैं इस तरह के कामों में, लेकिन आने के बाद फिर से वही एक बात कि चलाएंगे कैसे, और वो भी इन लोगों के लिए जो यतीम हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम हम चलाएं कैसे। कोशिश किए औरंगाबाद टाइम्स में कॉलोनी में जो है तो ऑफिस लिए और लेकिन हम नहीं चला पाए। फिर से सर जोड़ के बैठे कि हम इस एक्टिविटी को सेल्फ सस्टेनेबल कैसा बनाएं। फिर हमें बिदर से फ़ोन आता है और हमें पता चलता है कि बिदर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र में तो प्री स्कूल की फ्रेंचाइजीज ओपन कर रहा है और हमें जब मालूम पड़ता है तो हम फ़ौरन अप्रोच होते हैं और हम कहते हैं कि भाई हम ये लेने के लिए तैयार हैं। एक ख़बर कानों में पढ़ने के 10 मिनट के अंदर हम ये फ़ैसला करते हैं कि हम ये स्कूल शुरू करेंगे। ये NGO चला रहा है, मतलब ये कोई खैराती इदारा नहीं है, ये कमर्शियल इदारा है। यहाँ से हम लोग कमाएंगे, अर्न करेंगे और हम खर्च करेंगे AICU के ऊपर। 12 बजे 2 बजे तक हमारा स्कूल ख़त्म, 2 बजे के बाद ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप कुछ काम का नहीं है। ये सेटअप इंशाल्लाह हम उन बच्चों के लिए वक्फ करेंगे जो समाज के निचले तबके पर है, जो ऐसे लोग हैं जो वसाइल के ना होने के सबब अपनी तालीम को छोड़ देते और अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। इंशाल्लाह हम इस सेटअप को उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे। स्कूल के अगराज़ व मकासद बयान करना मेरा काम था, मैं कोई और बात कर रहा था। वो इस वजह से कि आप तमाम लोगों तक अभी एक स्कूल का तफसीली ब्रोशर आ जाएगा, आप उसे देखिए। एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिलेबस, एक टीचिंग मेथड जो पियर्सन माइपीडिया का हम लोगों ने जो है तो सिलेबस लिया है और उसके सपोर्ट में हमने अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी का जो है तो सिलेबस इसके साथ इंटीग्रेट किया है और टीचिंग मेथड इन सिलेबस को पढ़ाए कैसा, इसकी पूरी निगरानी, डे टू डे शेड्यूल और हर चीज़ का ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट लेवल का जो सपोर्ट है वो शाहीन अकेडमी जो है तो हमें प्रोवाइड कर रही है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेज को एक जगह पर जमा कर आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ये स्कूल कुछ भी नहीं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आए, इस चीज़ का हिस्सा बने और ऐसे और 4 ब्रांच का इंशाल्लाह औरंगाबाद के अंदर हम शुरुआत करेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you, sir. I am Sayyida Najma Tarannum, principal of Shaheen Kids and Valley School. बहैसियत मौलमा आज के इस अहम मौके पर शाहीन किड्स एंड वैली स्कूल के साथ अपने तदरीसी सफ़र का आगाज़ पर अहद करती हूँ कि मैं तदरीस को एक मुक़द्दस फ़रीज़ा समझते हुए दयानत, मोहब्बत और इखलास से अपने फ़राइज़ अंजाम दूँगी। हर तालिबा व तालिब इल्म की ज़हनी, अखलाक़ी, तख्लीक़ी नशोनुमा मेरी पहली तरजीह होंगी। मैं अपने किरदार, गुफ्तार
اور رویے سے تعلیمی ماحول کو مثبت اور باوقار بناؤں گی۔ میں وقت کی پابندی، پیشہ ورانہ اخلاق اور سیکھنے کے جذبے کو اپنائے رکھوں گی۔ ہر بچے کی انفرادیت کو سمجھتے ہوئے احترام، شفقت، رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں اسکول کے مشن کا حصہ بن کر تعلیم کو ایک مثبت تبدیلی کا ذریعہ بناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے مجھے اس عزم پر استقامت عطا فرمائیں اور میرے علم و عمل کو نسلوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ Thank you, respected teachers. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہین اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، معزز مہمانان اور عزت مآب حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے عبدالباسط صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی مضبوط انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے جو بہت کارآمد رہے گی، کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اسکول کے اندر ہی یہ ویلیو لفظ چھپا ہوا رہتا تھا۔ اسکول ہے، اس کا مطلب یہ رہتا تھا کہ ویلیوز ہی رہیں گے اور کیا رہے گا۔ اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اسکول کے ساتھ ویلیو بھی لکھنا پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ سوچ کے لیے شاہین گروپ کو اور عبدالباسط صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، منیر صاحب کو، سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی اور ضرورت ہے آج اس وقت میں ایسے اسکولز کی، وہ انہوں نے پہل کی ہے۔ جہاں تک یہ ٹیم کا سوال ہے، مائنڈس اینڈ موشن کی، تو یہ آزمودہ لوگ ہیں پورے، ان کو کئی بار آزمایا گیا ہے اور یہ ہر آزمائش میں کھرے اترے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے وہ ان کا اخلاص ہے، اور جو انسٹیٹیوشن ہو یا مسجد ہو یا رشتے ہو، جس کی بنیاد اخلاص پہ ہو وہ اپنے پائے تکمیل تک ضرور پہنچتی ہے، جس کی بنیاد مفاد ہے وہ وہیں ڈھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مساجد کا ذکر کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ مسجد قباء جس کی بنیاد اخلاص پر ہے وہ قیامت تک اذان کی آواز وہاں سے گونجے گی، اور مسجد ضرار جو مفاد، فتنے اور فساد جس کی بنیاد تھی وہ ڈھائی گئی۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اسکول کو، اور میں یہ امید کرتا ہوں، بلکہ میں نے ابھی یہ سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ مشورے کے لیے آئیں گے ان کو میں آنکھ موچ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہے یہ آپ کے بچے کے بہت بہتر مستقبل کا ضامن رہے گا، تو میں ریکمینڈ ضرور کروں گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار ویمن، یہاں ہمارے پاس بہت اچھے میوزیمز ہیں اور بہت ساری فیسلٹیز ہے، تو اس اسکول سے ہم ایک MOU کر کے ہمارے سارے لیبارٹریز اور جو بھی اویلیبل ہے، ہم ایز ایکسٹینشن آف آور ہیلپ ٹو دا سوسائٹی، اس تحت ہم جو ہے تو ہمارا کیمپس ان کے لیے ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مقصد ہے کہ یہاں سے ارن کر کے وہ اور ایک بڑا سوشل سروس کرنا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کا بہترین اجر دے اور ان کے جذبے کو قبول کرے، اور یہ جو ویلیو اسکول ہے اس کی ویلیو بڑھے، اور اس کا جو مقصد ہے
کہ بچوں کے اندر جیسا بھی ٹیچرز نے بتایا کہ غور و فکر کی جو ہے تو ٹینڈنسی پیدا کرنا، تو اللہ بھی بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ تم تدبر کرو، تم غور و فکر کرو، اور آخری میں جب سوچتے 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 انسان اللہ کو پا جاتا ہے تو وہ اپنی غور و فکر اور ساری محنتوں کا صلہ پا جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دن رات اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، اور ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو شانہ بہ شانہ رہ کر مدد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اما بعد، اسٹیج پر موجود شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرپرسن ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، دیگر مہمانان، ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اور یہاں آئے ہوئے پیرنٹس اور بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ ایک نئے اسکول کی جو ہے شروعات ہو رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں، یہ میری خواہش بھی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز یہ جو اسکول جب کھلے گا تو یہ اسکول ایک نیا بینچ مارک انشاءاللہ عزیز سیٹ کرے گا، جس کے تحت دوسرے اسکول جو ہے اس کو کاپی کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، تعلیمی میدان میں کوئی لمٹ نہیں یاد رکھیے، ایک بہت مطلب جس کو کہیں کہ لمٹ لیس چیز ہے، یاد رکھیے۔ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کوشش کر کے اس میں آگے جانے کی جو ہے بڑھنے کی جو کوشش کرنا چاہیے، لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جنرلی اسکولس اور انسٹیٹیوشنس شروعات تو بڑے اچھے مقاصد سے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہاں جو یہ انسٹیٹیوشن کھل رہا ہے یا اسکول کھل رہا ہے، یہاں شاہین گروپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اس کے پیچھے، یاد رکھیے۔ الحمدللہ جو مجھے اپڈیٹ ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے، 45,000 کے قریب بچے جو ہے مختلف انسٹیٹیوشن میں شاہین کے الگ الگ جگہوں پہ انڈیا میں اور انڈیا کے باہر پڑھ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، اور دہائیوں کا، ڈیکیڈس کا اس کے پیچھے جو محنتیں، تو امید کرتا ہوں کہ جو اسکول کھلیں گا یا ایسے اسکول جو شاہین اب ڈالیں گا، یہ ایک بینچ مارک سیٹ کریں گے، اور جو ویلیو انہوں نے استعمال کیا یا جو وہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر اخلاقی اقتدار جس کو کہیں گے، ان کے اندر ایٹیکیٹس، مینرز، اور بنیادی طور سے ایک انسان کو اچھا انسان بنایا جائے اور وہ سماج میں رہنا سیکھے، اسکول کا مقصد یہی ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ انشاءاللہ عزیز اس کے تھرو جو ہے دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے جو یہ اسکول کھل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کو کام کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ایسے اور انسٹیٹیوشنس لوگوں کو کھولنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، چونکہ اس کی بھی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ایسے اور بھی انسٹیٹیوشنس آئیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو علم کے میدان میں امت مسلمہ کو آگے بڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ سر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، مائنڈس ان موشن کی ٹیم کے تمام ذمہ داران اور شرکائے کرام، بہنوں بھائیوں، میں تھوڑا سا ایک کنسرن اس احساس کے ساتھ پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ اسکولس کے درمیان ایک اسکول کا اضافہ یہ ایک خوش آئند ہے، اس لیے کہ جو ملت علم کی شناخت کے تحت متعارف کروائی گئی، المیہ یہ ہے کہ وہی علم کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے، اس لیے جتنے اسکول آئیں ان کا استقبال ہونا چاہیے، اور ہم اس اسکول کا بھی استقبال ہر دو وجوہ سے کرتے ہیں کہ ٹیم نے جس آئیڈیا کو عبدالقدیر صاحب نے سے لیا وہ ایک یعنی تجربہ پر مبنی آئیڈیا ہے، نہ کہ تجربہ کرنے کی ایک نئی کوشش۔ میں ایک احساس جس کا میں نے ذکر کیا کہ پیش کرتے ہوئے جگہ لوں گا، وہ اس درخواست کے ساتھ کہ جتنے لوگ بھی ایجوکیشن میں کام کریں، یا ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں شہر کے جو اداروں کی سرپرستی کر رہے ہیں اور جو سوشل
اپنا ایک اسٹیٹس رکھتے ہیں. ایک احساس یہ ہے کہ عام تعلیم کا رجحان ساکشر بنانا ہے, اور بھارت کی ساکشرتا یہ ہے کہ آدمی اگر کچھ حروف جوڑ کر اپنا نام بھی لکھ لے جو اس کی دستخط کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ساکشر ہو جاتا ہے, وہ بھی اہل تعلیم میں شمار ہوتا ہے, علم نصیب. لیکن یہاں دوہری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے, یہ ہمارا کوئی شغل ہابی نہیں ہے, یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم علم کے حصول کے لیے جویا ہوں. اور علم کے جس حصول کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ یہ ساکشرتا نہیں ہے, وہ تصور امامت ہے علم کا. اور جب امامت کی بات ہوتی ہے تو بات لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن میں بھی بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ رہا تھا, تو اس میں وہ واقعہ پڑھتے ہوئے کبھی ایسا لگا ایسے مودی جی نے جب یہ کہا کہ صاحب ہم تو علم میں اتنے ایڈوانس تھے کہ وہ فراں واہن جو ہے ہماری فضا میں ہوتی تھی, تو آج بھی اتنی سائنسی ترقی نہیں ہے جتنا زمانے قدیم میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی. لوگوں نے مذاق اڑایا. مجھے اس سے بحث نہیں کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, لیکن سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہے کہ جب وہ ملکہ سبا کے استقبال کی بات ہوئی تو وہ تخت کا تعارف ہوا. تو جب تخت کا تعارف ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے حاضر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی تخت لا سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے؟ تو قال عفریت من الجن, تو عفریت نے کہا کہ آپ حکم دیجئے میں لے آتا ہوں اس کو. اس آیت کے تسلسل میں دوسری آیت ہے جس میں کہا کہ کوئی صاحب جو علم کتاب رکھتے تھے, انہوں نے کہا آپ صرف سوچئے آپ کا انڈیا ملے گا تخت حاضر رہے گا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ملکہ سبا یمن سے چلی اور اس کا استقبال سلیمان کر رہے ہیں, اور وہ پہنچتی ہے تو اس کا تخت حاضر ہے, اور وہ اس کو دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کہ میں کس مقام پر ہوں اور یہ قوت کس مقام پر ہے. انبیائی قوت جو ہے علم کی معراج ہوتی ہے, اور یہاں پر تعلیم جو دی گئی تو شروع میں کوئی نماز کا, روزے کا, حج کا سبق نہیں پڑھایا گیا, بلکہ پہلا ہی لفظ ہے کہ اقرا. تو میں یہاں بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت کو اس ریسرچ بیسڈ علم کو اخذ کرنا اور فراہم کرنا پڑے گا. اگر وہ کرے گی تب وہ اپنی نسلوں کو تیار کر سکے گی. اور انہوں نے ان کو ساکشر بنا دیا تو مسلمانوں کو اس سے کوئی دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ اب ان کو نہ کوئی جاب مل رہا ہے نہ کوئی لون مل رہا ہے, پھر وہ اپنا کنواں خود کھود ہی لیتے ہیں. لیکن آخری بات یہ کہتے ہوئے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ امامت عزت ملے گی تو ریسرچ پر ملے گی. اور اس کو سمجھنے کی بہت شارپ مثال میں دے دوں, وہ یہ ہے کہ یہودی 0.2% ہے, لیکن ساری مسلم دنیا اپنے غزہ کی ماؤں کی کو محفوظ نہیں رکھ سکتی, بوڑھوں کے سہارے نہیں بچا سکتی, بچوں کی سرپرستی نہیں بچا سکتی, نہ عورتوں کی عصمت بچا سکتی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب اس رویے سے ہم کو عزت ملے گی تو اس کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کرتی. ہم کو اگر غیرت ہے تو ہم کو علم کے حصول کی اس سیریسنس کو لے کر اپنے طلباء میں وہ ذوق ایسے پیدا کرنا ہوگا کہ وہ کمپیٹ کر سکے. تو اگر ایک ادارے کی بنیاد پڑی ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ سیریس ایفرٹس کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا, ماڈل بنے گا, ہم بھی سیکھیں گے, اور ملت کی غیرت کا سامان کرنے میں کچھ حصہ اللہ کرے ہمارا بھی ہو. اسی احساس کے ساتھ اور نیک خواہشات کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, یہ اسکول کی شروعات کی اطلاع جیسی ہی ملی تو یہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ چلیے مسائل جہاں ہے اس کا کوئی سلوشن کا ایک پارٹ کوئی ادا کر رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اسکولز تو ہیں, اسکول بہت سارے ہیں, اور ایجوکیشن میں بچھڑے ہوئے ہیں, ڈراپ آؤٹ بھی ہمارا ہے, بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ بات ہم لوگ سنتے رہیں کرتے رہیں.
مسلمانوں کے پاس ہائر لرننگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ ایک ہمارا المیہ ہے. ہمارے پاس اسکولس ہیں، جونیئر کالج تک چلتے ہیں، لیکن ڈراپ آؤٹس کی وجہ سے اور آگے نہیں بڑھ پاتے. لیکن جو تعلیمی پالیسی آئی ہے اس میں پرائمری اور نیچے کے اسکولس کی بڑی اہمیت ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رادھا کرشنن نے جب 48 میں کچھ تعلیمی پالیسی بنائی تھی، اس کو کوٹھاری نے 64 میں جو لاگو کیا، پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے 86 کی راجیو گاندھی کی تعلیمی پالیسی جو قومی پالیسی کہلاتی ہے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کہلائی ہے. اور اس کے بعد ابھی جو ڈرافٹ آیا ہے، یہ ڈرافٹ ہمیں بتاتا ہے کہ سارا فوکس ان کا چھوٹے بچوں پر ہے. جتنے بھی ابھی تو NCERT نے جو سلیبس لایا ہے اس میں اگر دیکھیں گے 1 to 5 کا، تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سارا ٹارگٹ چھوٹے بچے ہیں. انہوں نے IIT کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کیا ہے، نہ ایمس کو کیا ہے. بڑی ہائر پروفیشنل جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں اس کو ڈسٹرب نہیں کیا ہے. سب سے زیادہ اثر ہوگا ہمارے چھوٹے بچوں پر، اور چھوٹے بچوں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. اس کے لیے جتنے بھی اسکولس ایسے ہو سکتے ہیں کھولے جائیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی، تاکہ ہم اپنی کوشش سے ان بچوں کو بچا سکیں جو آگے چل کے کسی اور چیز کا جو شکار ہونے والے ہیں. اس حوالے سے یہ مائنڈ ان موشنز کی یہ کوشش قابل تحسین ہے، مبارکباد کے قابل ہے. اور اس کا جو لنک اپ اور اس سے جو تعلق ہے وہ شاہین اکیڈمی سے پیدا ہوا ہے. یہ اور خوبصورت بات ہے کہ ایک بڑا ایکسپیرینس اس کے ساتھ ہے، ایک بڑا تجربہ ساتھ ہے، اور ایک بڑے امبریلا کے تحت یہ انسٹیٹیوشن شروع ہو رہا ہے. تو خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو ہمارے ایلڈرز کا ہے، اور اس میں ہمیں آگے بڑھ کر ساتھ دینا بھی چاہیے. اورنگ آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں اسکول بہت ہے، اور اسکولس کے لیے ایڈمیشنز بھی بہت سارا ملنا مشکل ہے. اس لیے جتنے انسٹیٹیوشنس ہو سکتے ہیں شروع ہوں. شائنی کے حوالے سے اگر یہ بات اور بھی اس کے فرانچائز کھول سکتے ہیں تو اس پر بھی کوشش کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. میرے خیال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی تعلیم کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، پورے مدرسوں کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو سیکولر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں اس کو جو ہے سیفرونائز کیا جا رہا ہے. ان دونوں کے بیچ میں ہم کچھ دے سکتے ہیں تو یہی چھوٹے چھوٹے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم کچھ دے سکتے ہیں. ان پرائمری لیول پر، چھوٹی سطح پر اگر ہم کچھ بامقصد اگر کوشش کریں گے تو ہم ایک نئی نسل کو بہت کچھ دے سکیں گے. ادروائز 50-60 سال کے فاصلے پر یہ تعلیمی پالیسی کے ایفیکٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف 60 سال کے فاصلے پر اگر ویژن کے ساتھ دیکھیں گے تو ہمارے اندر سے بہت کم لوگ نظر آئیں گے جو اس طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اس پروجیکٹ کا ساتھ دینا ہمیں ضروری ہے، بھلے ہی چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں دو باتیں میں کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کریٹیو مائنڈ، یہ ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس طرف بہت سارے اشارے بھی ہوئے ہیں. آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی عادت، روایتی انداز سے ہٹ کے سوچنے کی جو عادت ہے، یہ اگر نئی نسل میں پیدا ہوتی ہے تو ایک اچیومنٹ ہے. ابھی جس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ جا رہا ہے، یہ بڑے چیلنجز ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور جس چیلنجز کو ہم کیسے فیس کر سکیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اس لیے ہمیں پوری مضبوطی کے ساتھ، کہ جنون کے ساتھ اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس لیے کہ اور اس میں محنت کرنا ہماری زیادہ ضرورت ہے، اور ذہانت کے ساتھ محنت ایک نیا نتیجہ ہمیں دے سکتی ہے. اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور حضرت علی کے اس قول پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں جس کا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو. یعنی اس کے ایمان پہ سوالیہ نشان لگایا گیا ہے کہ محنت میں، علم میں، تجربے میں، اپنی کوشش میں آنے والا ہر دن جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. اس حوالے سے اور حدیث جبرائیل جو بخاری میں لکھی گئی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے احسان کی جو تعریف کی وہ یہی ہے کہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو عبادت،
अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम ये सोचो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। यानी हमारी कोशिश फोकस्ड लोगों की नज़र में है अब, और जब लोगों की नज़र में है तो हमारी कोशिशें जो है वो बेहतर से बेहतर होती है। अगर ये कहा है कि हेडमास्टर देख रहा है तो टीचर की एक्टिविटी बेहतर होती है। तो एहसान क्या है? एहसान एक्सेलेंस है, बेहतर से बेहतर करने का नाम है। अगर ज़िंदगी के हर मामले को हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है जो इकबाल के शाहीन के हवाले से मुसलमानों को दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं माइंड एंड मोशन से और उनके सरपरस्ती में शाहीन एकेडमी के जो चल रहा है कि इंशाल्लाह औरंगाबाद की आवाम को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। Ladies and gentlemen, it's a moment of pride and gratitude that today we inaugurate here our franchise in Aurangabad. मुझे खुशी है कि बहुत सारी अहम बातें यहाँ पर आई हैं। करिकुलम के बारे में चंद बातें कहने से पहले मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ जी। जो सिचुएशन हमारी सोसाइटी की है, ये सिचुएशन के बारे में हम लोग रिफ़्लेक्ट करते हैं और इस पर अपने इज़हार ख़याल भी करते हैं, लेकिन इसकी इब्तिदा शुरू होती है यहीं बच्चों से। छोटे जो बच्चे हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं लोग तो इसमें पढ़ाया जाता है कि 5 साल तक, 5, 6, 7 साल तक बच्चे की साइकोलॉजी जो है ज़िंदगी भर के लिए सेट हो जाती है। और यही सबसे क्रूशियल टाइम होता है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा नादानी का इजहार करते हैं। हमारे पास जो है एक सिस्टम है, वह बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे टीचर्स ने भी कही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस तरफ बता रहा हूँ कि जहाँ हमें जाना है। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हमारी जो आवाम है उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारे पास सिस्टम है कि बच्चा जो है 3 साल का होता है, लिखना शुरू कर देता है और उसके लिए बड़ी कंपटीशन होती है, क्योंकि चुन्नू की अम्मा कहती है कि मुन्नू तो लिख रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं लिख रहा है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे पास है। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों के जो मेटाकार्पल सेल बोन्स होते हैं, कार्पल, ये जो है 6-7 साल तक डेवलप ही नहीं होते। हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो लिखें। मैं आपको बताऊं कि बच्चे के हाथ पर जो प्रेशर होता है उस एज में, वो ऐसा ही है जैसे आपकी उंगली के ऊपर 10 किलो का वजन रख दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आप लिखो। तो हम बच्चों के साथ जो ज़्यादती और जुल्म करते हैं इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। इसी वजह से बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिस पर हम प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। वी नेवर अलाउ देम टू डेवलप। उनकी क्रिएटिविटी को हम क्रश करते हैं, बल्कि वो कहते हैं ना, एजुकेशन किल्स क्रिएटिविटी। ये सूरत हाल आज सिचुएशन ये है। तो हमारा जो अप्रोच है, हमारी जो सोच है वो यही है कि हम बच्चों के अंदर क्रिएटिव डेवलपमेंट करें। अब इसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। अब एक अप्रोच ऐसा है कि हम उनको एक्टिविटी करा रहे हैं, उसी एक्टिविटी के ज़रिए से उनको इंग्लिश भी सिखाई जा रही है, उसी एक्टिविटी के ज़रिए से उनको मैथ्स भी सिखाया जा रहा है, उसी एक्टिविटी के ज़रिए से उनको जो है आर्ट्स भी सिखाया जा रहा है। एक एक्टिविटी होती है जिसके ज़रिए से कई चीज़ें सिखाई जाती हैं बच्चों को। ये अभी जो है लर्निंग का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मॉडल है जो सक्सेसफुल है, और इसके नताइज इतने ज़बरदस्त हैं। बच्चे अगर यंग एज में क्रिएटिव हो जाते हैं तो आगे जा कर के उनके जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उनकी जो सोचने का अंदाज़ होता है, वो एक अलग दुनिया लेवल पे चला जाता है। हमारे पास जो सिस्टम ये है कि बच्चे रोट मेमोराइजेशन करते हैं, साल भर मेमोराइज करो, एग्जाम में जाकर रिप्ले करो, रिकॉर्डिंग करो, रिप्ले करो, खाओ, उल्टी कर दो। ये सिस्टम है हमारे पास। तो इसको चेंज होने की ज़रूरत है। तो शाहीन में हमारी कोशिश यही है कि बतदरीज जो है हम इस सिचुएशन को चेंज करेंगे। हमारा अप्रोचेस जो है उसमें तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त कम है मुझे मालूम है। 2-3 चीज़ें और आपसे कहता हूँ चलूँगा कि हमें इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कई मरतबा ऐसी चीज़ें हम लेकर के आएंगे जो आपको लगेगा कि ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि माशरे का जो सिस्टम चल रहा है उसके से हट करके हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को उस फ्रीडम को दिया जाए।
بچے کی ایک ایگزامپل دیا تھا انہوں نے کہ بچے کی سائیکولوجی کیسے ہوتی ہے, کیسے بچے کیا کرتے ہیں, گلیمز کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں. ٹیچروں کا جو اپروچ ہوتا ہے بچوں کے لیے یہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ایک بہت مشہور مووی ہے ران کلارک کے نام سے, یہ ایک بہت بڑا ٹیچر تھا یو ایس کا, اس کی ریئل لائف کی اسٹوری ہے. وہ ایک جگہ اس کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, وہ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے ایک ڈسٹ بن میں اس کو کلاس کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے. وہ جا کے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, تو بچہ بولتا ہے کہ مائی ٹیچر ٹولڈ می دیٹ آئی کی ناٹ لرن سو آئی شوڈ بی ان دا ٹریش. تو وہ بچہ کے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے, میرا نام ران کلارک ہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے سر کھجاتا ہے, میں میرا نام بھول گیا, کیا پوچھا تھا میں نے, کیا بتایا تھا. تو بچہ کہتا ہے کہ آپ کا نام ران کلارک ہے. تو اس کو اٹھا کر کے وہ اس میں سے باہر نکالتا ہے, تم تو یو کین لرن. تو بچوں کی سائیکولوجی کو سمجھ کر کے ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو پری پرائمری کا جو ٹائم ہے یہ سب سے زیادہ کروشل ٹائم ہے. بچے کا سوچنے کا ڈھنگ اس سے تیار ہوتا ہے, بچے کی تھنکنگ ایبلٹی یہاں سے تیار ہوتی ہے. ہم جو ہے بچوں کی جو رپورٹ کارڈ ہوتی ہے اس میں ایک پوائنٹ لکھتے ہیں, ڈز ہی اسٹینڈ اپ فار ہز رائٹس. بچے کے اندر یہ ڈیولپ, ہمارے پاس تو بچہ میں سمجھتا ہوں 12ویں تک بھی شاید کوئی ڈیسیجن خود سے نہیں لیتا. وہ پیشاب جانے کا بھی ڈیسیجن خود سے نہیں لے سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, ڈیسیجن میکنگ سب سے کروشل چیز ہے. ہم ڈیسیجن کبھی بھی لے ہی نہیں سکتا بچہ, سارے دنیا اس کے لیے ڈیسیجن لیتی ہے, وہ ڈیسیجن نہیں لیتا. تو ہمارا سسٹم ہے جو ہے یہ کرپٹڈ ہے, اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی اٹ ول ناٹ ہیپن اوور نائٹ, دیر از اے پروسیس, ویل ہیو ٹو گو تھرو دس پروسیس. میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, واٹ از آر تھنکنگ. میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں ایسے اسکولس ہیں, میں احمد آباد جاتا ہوں, دہرادون جاتا ہوں, ایسے اسکولس ہیں جس میں 9th اسٹینڈرڈ کے بچے جرمنی کی اکنامک پالیسی پہ ڈسکشنس کر لیتے ہیں. ہم کمپیئر کیجئے ہماری کمیونٹی میں کیا سچویشن. کل کیا ہمارے بچے ان سے کمپیٹ کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے. تو ہمارے کو ایک میجر جو ہے چینج لانے کی ضرورت ہے, ایک ڈراسٹک چینج لانے کی, ایک پولر چینج لانے کی ضرورت ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. سو we have targeted this and over a period of time we are going to bring these changes in the education system. جو internationally accepted learning approaches ہیں inshallah we will be bringing them. تو اسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں گا اور یہ بات کہوں گا کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ٹائٹ کے خلاف چلیں گے. تو we need your support. We want you to understand what our philosophy is, and if you understand and support us, I think we'll be able to do something very big. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.